गुनाह पार्ट 2। लेकिन बड़े गुनाह ऐसे माफ़ नहीं होते जब तक इंसान तौबा ना करे। यानी इंसान जब बड़े बड़े गुनाह कर लेता है, जैसे कबीरा गुनाह, उसे नहीं पता था और उसने कर लिया, तो वो गुनाह जो होते हैं वो हमारे आमाल नामे में, जो हमारी बुक ऑफ डीड्स है, उसमें लिख जाते हैं। और जब वो लिख जाते हैं तो वो ऐसे माफ़ नहीं होते जब तक कि इंसान तौबा ना करे। इन इंसान को उन गुनाहों को सोच सोच के अल्लाह ताला से तौबा करनी करनी पड़ती है, या कफ़ारा ना दे। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनका हमें कफ़ारा देना होता है, या अपनी सज़ा ना भुगते। या कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिन पर अल्लाह ताला ने हद जारी की होती है, यानी पनिशमेंट बताया होता है कि इस गुनाह का ये पनिशमेंट है। तो इंसान जब तक वो या पनिशमेंट ना ले, या कफ़ारा ना दे, या तौबा ना करे, तो वो गुनाह माफ़ नहीं होते। बड़ी गुनाह की लिस्ट कुरान में बता दी गई है, और साथ भी सज़ा भी। जैसे बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में बता दिया है, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान की आयतों में बता दिया है कि ये काम होगा तो इसको ये सज़ा दी जाएगी। अगर इंसान वो सज़ा दुनिया में ले लेता है तो जहन्नम की सज़ा से बच जाता है, और अगर दुनिया में सज़ा से किसी न किसी तरह ख़ुद को बचा लेता है और इस्तग़फ़ार नहीं करता, तो आखिरत में उसे जहन्नम में उस गुनाह की सज़ा मिलती है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि चलो ये गुनाह भी कर लिया हमने, ये कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला, और वो तौबा भी नहीं करते, इस्तग़फ़ार भी नहीं करते, ना जिसका हक़ उन्होंने लिया होता उससे माफ़ी मांगते, और ऐसे ही उनकी मौत हो जाती है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की सज़ा है, जहन्नम में उनको उन गुनाहों की सज़ा मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ताला जब कोई गुनाह करता है तो क्या कहते हैं, उसने जुल्म किया, यानी वो जुल्म करता है अपने ही ऊपर, क्योंकि सज़ा का मुस्तहक़ वो ख़ुद बनता है। इसलिए हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर किसी से गुनाह हो जाता तो वो ख़ुद अपने आप को पेश करता, ताकि सज़ा मिल जाए, ताकि यहाँ सज़ा मिल जाए और वहाँ जहन्नम की आग से वो बच जाए। सूरह निसा आयत नंबर 31 में कबीरा और सगीरा दोनों गुनाहों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। यह आयत के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरह नज्म की आयत नंबर 32 में भी ये इन दोनों गुनाहों का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद किया है, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। इंसान के दिल और ज़बान का गहरा ताल्लुक़ होता है। जो इंसान के दिल में होता है वही ज़बान पर आता है। अगर दिल साफ़ होता है तो ज़बान भी साफ़ होती है। ये हम में से हर एक जानता है कि दिल और ज़बान इंसान के दोनों कनेक्टेड होते हैं। यानी जो इंसान के दिल में होता है वही ज़बान पे आता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उसकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके दिल में क्या है। कुछ लोग जो होते हैं वो ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और होता है, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ ज़ाहिर हो ही जाती है। तो दिल और ज़बान दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर हमारा दिल बिल्कुल साफ़ होगा तो हमारी ज़बान भी साफ़ होगी। दिल खूबसूरत होगा तो नेचुरली हमारे जो अल्फाज होंगे, हमारी जो गुफ्तगू होगी, जो हमारे वे ऑफ बात करने का जो तरीक़ा होगा वो खूबसूरत होगा। और अगर हमारा दिल बीमार होगा, दिल बीमार कैसे होगा? जब हमारे दिल में बुराइयां होंगी, जब बुराइयां होंगी या इस तरह की कोई भी गलत बात होती है, तो ऐसे ऐसे दिल बीमार होते हैं। जैसे मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके दिल बीमार हैं, क्योंकि उसमें मुनाफिकत है। अगर दिल ख़राब होता है तो ज़बान से वही निकलता है, कभी ना कभी इंसान की ज़बान से निकल ही आता है जो उसके दिल में होता है। इन्हें जो मुनाफिक होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी ज़बान बहुत मीठी रहे, लेकिन कभी ना कभी उनकी मुनाफिकत ज़ाहिर हो ही जाती है। तो दिल में जो कुछ भी है वो इंसान की ज़बान से ज़ाहिर हो जाता है। अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं उन लोगों से जो पाक रहते हैं और बार बार तौबा करते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं। हमें ये कुरान मजीद से पता चलता है कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम में से हर एक चाहता है ना कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, हम पर अल्लाह की रहमतें हों, हमारी कोई जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, अल्लाह ताला हम पर रहम करें।
تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک رہتے ہیں اور جو بار بار توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جو ہم اس بک میں پڑھیں گے، جس چیز کے اوپر ہمیں کام بھی کرنا ہے، جس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ پوری کتاب پڑھنی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو پاک رہتے ہیں، اور دوسرا بار بار توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ کی محبت ملے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو جنت چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دو باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ پہلی جو چیز ہے، آپ سمجھے کہ یہ جو ہے انٹروڈکشن پارٹ ہے اس بک کا، اس میں یہ جو دو باتیں ہیں ان کو ہمیں دماغ میں رکھنا ہے، ان پر ہمیں کام کرنا ہے، پھر یہ پوری بک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ دماغ میں رکھتے ہوئے بک پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ پہلا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو گناہ تو کر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ، غلطی ہو گئی، لا علمی تھی، ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی بھی غلط کام ہم سے ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو ایسے تمام لوگوں سے جو گناہ کرنے کے بعد واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، پھر اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو سیدھا راستہ جو جا رہا ہے یہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ سیدھا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ اس صراط مستقیم کے آس پاس سب شیطان بیٹھا ہے۔ شیطان جو ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ قسم کھائی تھی کہ میں انسان کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو یہ کیا کوشش کرتا ہے؟ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان سیدھے جانے کی بجائے ادھر ادھر ٹرن لے لے۔ جب انسان ادھر ادھر ٹرن لیتا ہے، ادھر ادھر ٹرن لینے کا مطلب یہ سیدھے راستے سے بھٹک جانا۔ جب وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان پھر اس سے گناہ کرواتا ہے۔ لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے بندے کو کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ غلط بات ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ اپنے راستے کی طرف پلٹتا ہے، جو اس کا سیدھا راستہ تھا، جو اس نے گم کر دیا تھا، واپس اس راستے پر آتا ہے۔ تو جب وہ واپس اس راستے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، توبہ کرتا ہے اور واپس آتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ تابہ سے بنا ہے۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ آپ سیدھے جا رہے تھے، اپنی غلط ٹرن لے لیا، آپ نے جی پی ایس سیٹ کیا، آپ کی منزل تھی، آپ کو سیدھے راستے پہ جانا تھا، اب کیا ہوا؟ کسی نے آپ کو بہکا دیا، چلو ادھر مڑ جاؤ، ادھر شارٹ کٹ ہے، ادھر سے جلدی پہنچ جاؤ گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ٹرن لے لیا۔ لیکن آپ کو تھوڑی ہی دور پر جانے پر احساس ہوا کہ نہیں غلطی ہو گئی، مجھے یہاں نہیں ٹرن لینا چاہیے تھا، جس راستے پہ میں پہلے تھا وہ صحیح تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ واپس پلٹے، پھر سے اس راستے پر آ گئے۔ تو اسی طرح سے ہم سیدھے راستے پر جاتے ہیں، ہم اللہ کے راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اچھے انسان ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کچھ بات ایسی ہو گئی، کسی نے ہمیں بہکا دیا، یا ہم اپنی نفس کی باتوں میں آ گئے، ہمیں کوئی چیز اچھی لگنے لگی، ہم اس طرف پلٹ گئے۔ اب جب ہم ادھر پلٹے تو تھوڑے ہی دور جانے پر ہمیں احساس ہوا، یعنی کچھ وقت کے بعد، کہ نہیں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جو گلٹ ہوتا ہے نا، بہت بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر۔ جو انسان کا ضمیر ہوتا ہے، ضمیر جو ہوتا ہے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفس امارہ جو ہمیشہ اس کو گناہ پر بڑھاوا دیتا ہے، اس کو لذتیں دکھاتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے گناہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ پھر جب انسان گناہ کر لیتا ہے یا گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو ایک ہوتی ہے نفس لوامہ۔ وہ جو نفس لوامہ ہوتی ہے وہ انسان کو کوستی رہتی ہے،
تم نے غلط کام کیا، تم نے غلط کام کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم سے غلطی ہوئی، تم سے غلطی ہوئی. تو وہ جو نفس لوامہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. جو اس نے راستہ گم کر دیا تھا صراط مستقیم، اس پر وہ واپس آتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو واپس پلٹ کر اللہ کی طرف آتے ہیں. اور جب واپس آتا ہے اور پھر سیدھے راستے پر چلتا جاتا ہے اور پھر اس کی اگر موت ہو جاتی ہے اس پہ سیدھے راستے پر چلتے چلتے، تو جو نفس اس کو ملتی ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتی ہے. کیونکہ سورہ فجر میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے تو وہ کہیں گے اے نفس مطمئنہ چل تو جنت کی طرف، جنت کی طرف، تو جنت کی طرف لے کر جائیں گے اس سے. تو یہ جو ہے انسان کا نفس بھی بہت بڑا دشمن ہے انسان کا، جو نفس امارہ ہے، جو ہمیشہ اسے غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور دوسرا شیطان، وہ تو ہے ہی. اور پھر تیسرا جو لوگ ہوتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی آرمی میں سے ہوتے ہیں. صرف جن نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان جن جو ہیں وہی ہمیں بھڑکا رہے ہیں. نہیں، بہت سارے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ان نوئنگلی شیطان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ شیطان کی آرمی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں اور شیطان کی آرمی میں سے ہیں وہ. تو ایسے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، جب خود غلط کام کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ تم بھی غلط کام کرو، بہت اچھا ہے. تو ہم کیا، جو انسان ہوتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلتے چلتے لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، خود اپنے نفس کے بہکاوے میں. یعنی اس کو بھی بہت مزہ آتا ہے غلط کام کرنے میں. جو نفس امارہ ہے جب اس کو غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو اسے بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہوتی ہیں، شیطان، انسان اور نفس امارہ، یہ تینوں چیزیں اسے غلط راستے پر ٹرن کرواتی ہیں. اب وہ ٹرن کر لیتا ہے. سپوز اگر اس کا ایمان بہت مضبوط ہے تو کیا ہوگا، وہ اپنے نفس امارہ کو کچل دے گا. وہ کہے گا نہیں، یہ غلط ہے. اندر سے آواز آتی ہے کرو، کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھ لو جو بھی دیکھنا ہے دیکھ لو. لیکن پھر انسان سوچتا ہے نہیں، غلط ہے، مجھے نہیں دیکھنا ہے. یا کبھی کوئی انسان آتا ہے آپ کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ کام کر لو، کچھ نہیں ہوتا، سب تو کر رہے ہیں. تو آپ منع کرتے ہیں نہیں مجھے نہیں کرنا، یہ کام غلط ہے، آپ اسے صاف منع کر دیتے ہیں. تیسرا شیطان وسپر کرتا ہے، دل میں باتیں ڈالتا ہے، غلط کاموں کی طرف بلاتا ہے، تو آپ اس کو بھی کچل دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگتے ہیں، دعائیں پڑھنے لگتے ہیں، تو اس شیطان کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے. اب یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا. وہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے، جب آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے، جب آپ قرآن سے جڑے رہتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے رہتے ہیں تو وہ آیتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں رہتی ہیں. تو جیسے ہی آپ کوئی غلط کام کرنے کی طرف بڑھتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک آیت آپ کو یاد آ جاتی ہے کہ نہیں قرآن میں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اور جب انسان کو جہنم کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ جہنم کیسی ہے، جہنم میں جا کے کیا ہوگا، تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے. لیکن جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے، وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے. لیکن بہکاوے میں آنے کے بعد اگر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ سارے جو راستے تھے غلط تھے، میں نے غلط ٹرن لے لیا تھا، یہ میرا راستہ نہیں ہے، میں اس راستے پہ اگر میں نے اس راستے پہ آگے قدم بڑھایا تو یہ میرے لیے جہنم ہوگی. اسے احساس ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسے آ کے بتا دے، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز کہیں پڑھ لے، اللہ کی مدد آ جائے کسی نہ کسی کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ تو خود تو آ کے بتائیں گے نہیں، یا فرشتوں کو نہیں بھیجیں گے، یا آپ کے پاس کوئی کتاب تو نہیں آئے گی کہ یہ جو ہے غلط ہے. کیا ہوگا، کسی نہ کسی کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا. یعنی کسی انسان کے ذریعے سے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ غلط راستے پر جائیں. تو کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے، ہدایت پہنچتی ہے آپ تک. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے اللہ کا حکم ہے، فوراً جو بھی وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مینس ریٹرننگ ٹو اللہ. غلط راستے پر آپ چلے گئے لیکن آپ جب پلٹے، اللہ کی طرف پلٹے، آپ نے توبہ کیا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. ڈو ناٹ
فالو دا میجورٹی، فالو دا رائٹ وے. ہمیں کبھی بھی میجورٹی کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے سب تو کر رہے ہیں تو سب جہنم میں جائیں گے تو آپ بھی کیا جہنم میں جائیں گے. ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے، جو صحیح ہے ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ دو راستے ہیں، ایک ریڈ سے ہے ایک گرین سے ہے. جو ریڈ سے ہے وہ راستہ سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جو صراط مستقیم ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں جب ہمیں شیطان بھڑکاتا ہے یا جب نفس امارہ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے اور ہم بہکنے لگتے ہیں، یا تیسرا جب ہمیں لوگوں کی ہم باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم غلط راستے پر چل دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ راستہ، صرف ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، باقی سارے راستے جو ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا، ہم سیدھے راستے پر جا رہے تھے لیکن ہم بہک گئے، ہم نے راستہ گم کر دیا. ہم گم راہ ہو گئے. راہ یعنی راستہ، گم یعنی گم کر دینا، گم راہ ہو گئے. ہم نے اپنا راستہ گم کر دیا اور ہم دوسرے راستے پر نکل گئے، غلط راستے پر نکل گئے. اور وہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ شیطان کی طرف جاتا ہے، جہنم کی طرف جاتا ہے. وہ وے آف شیطان ہے، شیطان کا راستہ ہے. وہ شیطان اپنے ساتھ لے کے جائے گا نا، سب کو جہنم میں لے کے جائے گا. لیکن ہمیں ریئلائز ہوا، ہم نے رانگ ٹرن لے لیا تھا، شیطان کے راستے پر ہم آگے چلے گئے تھے. ہمیں ریئلائزیشن ہوا، ہمیں لگا کہ نہیں یہ غلط ہے. ہمارے پاس اللہ کی ہدایت پہنچی، کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ غلط کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو کیا ہوا، ہم نے اللہ کی طرف واپس ہم پلٹ کے آئے، ہم نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ غلط کام تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور اب میں یہ غلط کام جو ہے آگے نہیں دہراؤں گی. اور واپس آپ سیدھے راستے پر آئے. تو جو بیک ٹو اللہ آپ نے واپس ٹرن لیا، آپ نے توبہ کی اور آپ آئے، تو ایسے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. دوسرا ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو خود کو اندر اور باہر دونوں سے پاک رکھتے ہیں. جو پاک صاف رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. پاکی دونوں طرح کی ہوتی ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. یعنی اندر سے بھی انسان جب پاک ہوتا ہے تو وہ پاک کہلاتا ہے، اور باہر سے بھی. پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، اندرونی پاکی اور باہری پاکی. باہر سے انسان جب پاک ہوتا ہے جب وہ خود کو صاف رکھتا ہے. کیسے صاف رکھتا ہے انسان؟ نہانا، روز نہانا، سر دھونا، نیلز کاٹنا، بال صاف کرنا، باوضو رہنا، صاف پاک کپڑے پہننا، یہ سب باہر کی پاکیزگی ہے. ان سب چیزوں سے انسان باہری طور پر پاک صاف رہتا ہے. تو یہ تو ہو گئی باہری پاکیزگی، اپنے آپ کو ہر طرح سے کلین کرنا. اب ایک دوسری ہوتی ہے اندر کی پاکیزگی. اندر کی پاکیزگی یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا. جو دل ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، دل اور زبان کا گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر دل خراب ہوتا ہے تو زبان بھی خراب ہوتی ہے، اور جس کی دل اور زبان خراب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے. تو بہت ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو. اگر انسان کا دل صاف ہوگا تو زبان بھی صاف ہوگی، اور جسم بھی صاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو واپس فوراً، جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ غلطی ہوئی ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگے اور سیدھے راستے پر آ جائیں. دوسرا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. پاک صاف رکھیں باہری طور پر بھی، ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی. انٹرنل پاکیزگی کیسے ہوگی؟ دل کو صاف رکھنا ہے. کس سے؟ شرک سے. ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. دوسرا، بدعت، کوئی بھی انوویشن نہیں کرنا ہے دین میں.
دین کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کام بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نئی چیزیں ایڈ نہیں کرنا ہے اس میں۔ پھر جھوٹ نہیں بولنا ہے، لالچ نہیں رکھنا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے تو ہم اس سے حسد کرنے لگے۔ جو جو دیتا ہے وہ اللہ دینے والا ہے، تو اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو ایسے کسی بھی انسان سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ حسد کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو زیادہ کیوں دیا، مجھے کم کیوں دیا۔ تو حسد نہیں کرنا، اور حسد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو یہ جو ہے نیگیٹو فیلنگس ہے، ہمیں اپنے دل کو نیگیٹو فیلنگ سے خالی کرنا ہے، سب نیگیٹو چیزیں جو ہمیں اپنے دل سے نکالنی ہے۔ پھر جلن، کسی سے جلنا نہیں ہے۔ پھر ناشکری نہیں کرنا، جو بھی اللہ نے دیا اس میں شکر گزاری کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ یہ سب جتنی بھی گندگی ہے یہ ہمارے دل کو جکڑ کے رکھتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، یہ سب چیزیں نکالنا ہے۔ اور کیسے نکلتی ہیں؟ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہمارے اندر دینی علم آتا جاتا ہے تو اپنے آپ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے دل سے نکلتی جاتی ہیں اور ہمارا دل صاف ہوتا جاتا ہے۔ ہمارا دل ایک پیالے کی طرح ہے، جیسے ہم اپنے گھر کے پیالے کو، ایک کپ ہوتا ہے جب وہ گندا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا گندے کپ میں جوس بھر لیتے ہیں یا چائے بھر لیتے ہیں اور اس میں پیتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو ہم نہیں کرتے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے اس کو دھوتے ہیں، ہم اچھی طرح سے دھو کے اس کو صاف کرتے ہیں۔ جب صاف کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کچھ چیز بھرتے ہیں، جوس بھرنا ہے یا کوئی بھی چیز بھرنی ہے۔ اسی طرح سے جو گندا دل ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت بھی اس پر آتی ہے جو صاف ہوتا ہے۔ تو اگر ہم باہری اور اندرونی طرح سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی صاف ہوتا ہے، ہم باہر سے بھی صاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں فرشتے بھی ان کے پاس خوش رہتے ہیں، یعنی فرشتوں کو بھی اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں کے پاس رہنا۔ اور جو گندگی جو ہوتی ہے، وہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کون رہتا ہے؟ ان کے پاس شیطان رہتے ہیں۔ شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے، گندے لوگ بہت پسند ہے شیطان کو۔ تو شیطان جو ہوتے ہیں وہ گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ پاک صاف جگہ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے، اور فرشتے جہاں بھی آتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ لیکن اب صاف کیسے کریں گے؟ سپوز پہلے سے ہمارے اندر کچھ گندگی ہے، ہر ایک انسان میں ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ استغفار کریں، وہ چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو نکال دیں۔ کلین یور ہارٹ وتھ استغفار، بہت زیادہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارا دل صاف ہوتا ہے تبھی اللہ کی رحمت اس میں آتی ہے۔ اگر دل کا پیالہ گناہوں کی وجہ سے گندا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اگر ہمارا دل جو ہے اس میں بہت سارے ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں اور ہم بہت غلط باتیں سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اور ہم حسد بھی کر رہے ہیں اور سب غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت آتی ہے پاک صاف لوگوں کے اوپر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل صاف ہو۔ دل صاف رکھنے کے لیے سب سے پہلے خیالات کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں ہمیں اس میں بھی حیا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ تھاٹس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، ہمیں انجانے میں کچھ نہ کچھ ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ اس سے اگر دل کا پیالہ گناہوں کی وجہ سے گندا بھی ہوگا تو اللہ کی بخشش سے صاف ہو جائے گا۔ اگر ہم استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دے، جانے انجانے جو بھی گناہ ہو گئے وہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو بھی ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اچھے کام کریں۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب دین کی طرف آتے ہیں اور جب دین پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں آتی ہیں ان کے سامنے، تو پھر انہیں لگتا ہے کہ اب اتنی غلطیاں ہو گئی، اب کیا ہوگا، جو ہماری جو پچھلی زندگی تھی اس میں ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی سولوشن بتایا گیا ہے کہ جیسے گندے پیالے میں
اگر ہم صاف پانی ڈالتے جائیں گے تو ساری گندگی باہر آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم نیک کام کرتے جائیں گے اور گناہ سے دور ہوتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ ایک گندا کپ ہے اس میں اگر آپ صاف پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ گندگی ساری نکل جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کچھ گناہ کیے بھی ہوئے ہیں اور اگر ہم نیکیاں کرتے جائیں گے تو وہ جو گناہ ہیں جو ہم سے ہوئے تھے وہ صاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے اعمال نامے سے مٹا دیں گے۔ جیسے ہی گناہ دھلتے ہیں اللہ کی رحمت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا دل جو ہے وہ سپوز گندا تھا، ہم نے بہت سارے گناہ کر لیے، اب کیا ہوگا اگر ہم اس میں صاف پانی ڈالتے جائیں گے، اس کو ٹیپ کے نیچے رکھ دیں گے اس گلاس کو اور صاف پانی کھول دیں گے، آتا جائے گا صاف پانی، تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ نیکیاں کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں اور دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت آتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، غضب اترتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ صدقہ دے دو، صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ تو ہم نے کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب ہم استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہے؟ اب دیکھیں سورہ نوح میں خاص طور سے آیتیں آئی ہیں کہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں اولاد دے گا، استغفار کرو گے تو رزق دے گا، پانی برسائے گا، ہر چیز تمہیں دے گا استغفار کرنے سے۔ تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں، جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ رک جاتی ہیں، ہمارے اوپر آتی نہیں ہیں۔ گناہ جو ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پردہ پڑتا ہے تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں، تکلیفیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے پھر جب ہم استغفار کرنا شروع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ پردہ جو ہے وہ اٹھتا جاتا ہے اور ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، تو یہ سب کام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونا شروع ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بندہ جو ہے میری طرف پلٹ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو وہ غضب اترتا ہے، کہتے ہیں نا غضب جو اترتا ہے، لیکن جو صدقہ کرتے ہیں تو وہ غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب ہم استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا، ہمیں احساس ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اسی لیے تو ہم معافی مانگ رہے ہیں نا، تو ہم اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں، غم ہماری ہی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، آسمان سے غضب اترتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں پریشانی آ رہی ہے ہمارے اوپر۔ لیکن جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ دو طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے، جن کا دل بھی صاف ہوتا ہے، جو جسم بھی صاف رکھتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Indeed Allah loves the righteous، جو رائٹیس ہوتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ کو پسند ہو، اور ہر اس کام سے بچا جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے ہمیشہ سوچنا چاہیے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیوں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوئے، میں نے ایسا کیا کیا۔ فوراً صدقہ کریں، اچھے کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، استغفار کرنا شروع کر دیں۔ ویسے تو یہ کام ہمیشہ ہی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمتیں آئیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ کبھی بڑی مصیبت آ گئی، کچھ آ گئی، تو فوراً اس طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کا حق بھی دے اور بندوں کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب اللہ کو راضی ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سی ایسی چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اگر ہم اللہ کا حق بھی دیتے ہیں اور بندوں کا حق بھی۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے حق میں ہے فرض عبادت کرنا، فرض عبادات کے ساتھ ساتھ جو بھی ایکسٹرا عبادت ہے وہ کرنا۔ جیسے فرض تو فرض ہے، وہ تو کمپلسری ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب بندہ ایکسٹرا کرتا ہے، ایکسٹرا روزے رکھنا، نفل نمازیں پڑھنا، جو بھی ایکسٹرا عبادت ہے، عمرے کرنا، یہ سب جو بھی صدقہ کرنا، جس زکوٰۃ آپ نے دے دی اس کے علاوہ آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو ایکسٹرا عبادتیں ہوتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا جو ہے نفل نمازیں پڑھنا، نفل روزے رکھنا، صدقہ، اور وہ سارے کام جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ سب کام کرنا۔ جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بندوں کا حق دینا، بندوں کا حق دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ کا حق دینا۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ دونوں چیزوں کی جب بندہ ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کا حق دے دیا بس بہت ہے، بندوں کا حق دیا نہیں دیا وہ کوئی بات نہیں، وہ تو دنیا کا کام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے معاملات جو ہوتے ہیں، جب وہ کسی سے بزنس کرتے ہیں تو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ الاؤڈ ہے، صرف ہم نے نماز روزہ پڑھ لیا بس بہت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو حقوق اللہ ہے اسی کے ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا ضروری حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق دینا ہے، اتنا ہی ضروری بندوں کا حق دینا بھی ہے۔ یعنی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے۔ یہ سارے کام جتنے بھی ہمیں قرآن مجید میں سکھائے گئے، تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں اللہ کا حق بھی دینا ہے اور بندوں کا حق بھی دینا ہے۔